बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और हम अपने आपसे शेयर करते हैं। 3-4 खबरें हैं। पहले चलेंगे लाहौर, क्योंकि लाहौर में आज बड़ा मार्का सजाया गया सरकार की सरपरस्ती में, और ख़ास तौर पे आपको मालूम है कि मैंडेट चोरी किया गया है और मैंडेट चोरों को बाकायदा तौर पे मुसल्लत करने का अमल जारी और सारी है। और उससे पहले बहुत बहुत बड़ी गिरफ्तारियां और बहुत सारे एंकर्स और मीडिया पर पाबंदियां, एंकर्स को ऑफ एयर किया जा रहा है ताकि मैंडेट चोरी का जो अमल है वो भी, उस पर भी पर्दा डाला जा सके, उसकी पर्दापोशी की जा सके, और मैंडेट चोरों को जो इमाम पर मुसल्लत करना है, पाकिस्तान का इख्तदार उनके हवाले करना है, कौमी खजाने पर उनको बिठाना है, उस पर कोई बोल भी ना सके, उस पर कोई तनकीद भी ना कर सके। इसलिए ये सब कुछ सरकार की सरपरस्ती में हो रहा है और डिफेक्टो रूलर्स जो हैं वो अपना किरदार भरपूर तरीके से अदा कर रहे हैं और बता रहे हैं कि उनके नज़दीक आइन, कानून, जमहूरियत, दस्तूर सब कुछ कोई हैसियत नहीं रखता और ना ही वो अदालती फैसलों को मानते हैं। तरतीब शुरू करते हैं। जनाब इमरान रियाज खान, हमारे दोस्त, हमारे कोलीग, उनको रात गए सादा कपड़ों में मलबूस ऐसे गिरफ्तार किया गया जैसे मकबूजा वादी में भारतीय फौज जो है वो कार्रवाई करती है और पूरा क्या पूरी गली जो है वो ब्लॉक करती गई। कई गाड़ियां मंजरेआम पे देखी गई कि जनाब बहुत सारी गाड़ियां आई हैं, डाले आए हैं, सफेद कपड़ों में मलबूस लोग, सादा कपड़ों में, मुंह छुपाए, नकाब पोश, और ऐसे जैसे कोई पता नहीं कितना बड़ा कोई दहशतगर्द है या आतंकवाद कहना चाहिए, बल्कि आतंकवाद को गिरफ्तार किया जाना मकसूद था। इतनी बड़ी कार्रवाई वहां पे की गई। जबकि इमरान रियाज खान साहब ने बताया कि जैसे ही वो लोग आए हैं तो उन्होंने खुद अपने आप को, उन्होंने कहा जी कि मैं मौजूद हूं और मुझे जहां पे ले जाना है ले जाएं, और सिर्फ मेरे घर के तकद्दुस को पामाल ना करें। लेकिन इसके बावजूद उनको गिरफ्तार करने के बाद भी तकरीबन 20-25 मिनट तक 25 मिनट तक उनके घर की तलाशी ली गई और वहां पे तोड़फोड़ की गई, खवातीन और बच्चों को हरासा किया गया, ये सब कुछ किया गया। तो आज इमरान रियाज खान को पेश कर दिया गया लाहौर की अदालत में, जिला कचहरी में, और उनका जिस्मानी रिमांड उनसे मांगा गया और जिस्मानी रिमांड नहीं मिला। इससे आप अंदाजा कर सकते हैं कि कितना केस कमजोर है, क्योंकि जिस्मानी रिमांड तब दिया जाता है जब केस में कोई जान हो, जिस मुकदमे में गिरफ्तार किया हो उसमें जिस्मानी रिमांड मांगा जाता है और अदालत को जरा बराबर भी कोई थोड़ी सी उसमें केस में जान नजर आए तो वो जरूर 1-2 दिन 3 दिन का जिस्मानी रिमांड जरूर दे देती है। लेकिन उनको 1 दिन का भी रिमांड न मिला और उनको भेज दिया गया जुडिशल रिमांड पर, जेल भेज दिया गया। अब उनकी जमानत होगी और जमानत के बाद उनकी रिहाई होगी। मतलब सिर्फ ये है कि महज ये एक इंतकाम, सियासी इंतकाम, जो कि मैंने आपको बताया है कि एंकर्स को ऑफ एयर किया जा रहा है और मीडिया को कहा जा रहा है कि आप अपना मुंह बंद रखें, तो इमरान रियाज खान को भी गिरफ्तारी उसी सिलसिले की कड़ी है, क्योंकि मैंडेट चोरों ने अगले हफ्ता 10 दिन के अंदर अंदर मैंडेट चोरों के हवाले ये मुल्क किया जाना है और इसलिए ये सब कुछ किया गया। इमरान रियाज खान ने बताया भी, उन्होंने कहा कि जो इल्जाम लगाया गया है एंटी करप्शन का वो पहले भी लगाया गया था और उस वक्त भी उनको रिलीफ मिला था और अब फिर उनको दोबारा से गिरफ्तार, उसी मुकदमे में गिरफ्तार किया गया है। और जबकि ये एक सिंपल, उन्होंने कहा है कि ये कोइन रानी जो आ रही हैं पंजाब में, उनको सलामी दी गई है मेरी गिरफ्तारी की सूरत में, इसके अलावा और कुछ नहीं है। इमरान रियाज ने जो अदालत में बयान दिया, उन्होंने कहा कि ये लोग मेरे घर आए, मैंने खुद गिरफ्तारी दी, मैंने उन्हें कहा कि मेरे घर में दाखिल नहीं होना, उन्होंने मुझे गाड़ी में बिठाया और फिर घर में दाखिल हुए। और उन्होंने, इमरान रियाज खान ने यह भी कहा कि अहलकार कोई 15 मिनट तक घर की तलाशी रहते रहे, जिस ठेके का कह रहे हैं औने पौने दामों लिया झूठ बोल रहे हैं। इमरान रियाज ने अदालत के रूबरू अपना मौका भी बनाया। उन्होंने कहा कि थराबी झील का गुज़श्ता ठेका 1 करोड़ 10 लाख का था, हमने ये ठेका 4 करोड़ से जायद कर लिया। और बाद एंटी करप्शन हुकाम ने इमरान रियाज का 14 दिन का रिमांड मांगा और इमरान रियाज के वकील ने यह मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इमरान रियाज के खिलाफ मुकदमा कानून के मुनाफी है। इमरान रियाज के वालिद कभी भी सरकारी ओहदे पर नहीं रहे और इसलिए उन्होंने कहा, अजहर सदीक साहब ने कहा कि जी इमरान रियाज के खिलाफ झूठ पर मबनी फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट जो है वो दर्ज की गई और इमरान रियाज ने कौमी खजाने को नुकसान नहीं पहुंचाया और ना ही और ऐसा कोई वो सोच सकते हैं। इमरान रियाज को दहशतगर्दों की तरह गिरफ्तार किया गया। उन्होंने अपना मौक़िफ़ अपनाया कि एंटी करप्शन के पास कोई सबूत या दस्तावेजात मौजूद नहीं है,
مجھے ہتھکڑیاں لگا کر کوئن کو سلامی دی جا رہی ہے، عمران ریاض خان نے کہا۔ اور انہوں نے کہا کہ مسلم لیگ کی رہنما مریم نواز کا نام لیے بغیر انہوں نے یہ کہا کہ مجھے ہتھکڑیاں لگا کر کوئن کو سلامی دی جا رہی ہے، لوگوں کو ووٹ چوری کر کے اس کوئن کو وزیر اعلیٰ پنجاب بنایا جا رہا ہے۔ صحافی نے یعنی کہ عمران ریاض خان صاحب نے عدالت میں اپنا موقف اپنایا کہ مجھے کوئی ایک لیگل ڈاکومنٹ دکھا دیں جس میں کوئی غیر قانونی چیز لکھی ہو۔ مجھے دکھ اس بات کا ہے کہ انہوں نے میرے باپ کو کرپٹ کہا۔ جن لوگوں کا تعلق میرے والد سے ہے وہ ان کو جانتے ہیں، میرے والد کو اس FIR سے نکال دیں۔ میں نے 25 مقدمات کا سامنا کیا ہے مگر ایک دن میری آنکھ نم نہیں ہوئی۔ مجھے اپنی عدلیہ سے بڑی امید ہے اور اگر میں بولتا ہوں تو مجھے اللہ یا پھر عدلیہ کی اس کرسی کا سہارا ہوتا ہے۔ میں کرپٹ مافیا کا مقابلہ کرتا رہوں گا۔ عمران ریاض نے کہا کہ سارا ظلم اپنی جان پر سہا، آج میری زبان میں دوبارہ اگر لکنت ہے تو اس کی وجہ میرے والد کو کرپٹ کہا گیا۔ صحافی نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا کہ یہ ادارے اور لوگ میرے اپنے ہیں، اگر مجھے مارتے ہیں تو سہ لیتا ہوں، مجھے آج اگر ان کے حوالے کیا جائے گا تو ہو سکتا ہے وہاں پر مجھ سے کوئی اور لوگ ملنے آئیں، مجھ پر تشدد کریں، وہ ظلم بھی برداشت کر لوں گا۔ عمران ریاض نے یہ بھی کہا کہ جی میرے بہت سارے صحافی دوست مشورہ دیتے ہیں کہ تم اس ملک سے چلے جاؤ، بیرون ملک میں جا کر اپنی پراپرٹی خرید لو، اور مگر میں ان کو کہتا ہوں کہ جب تک ہوں اس ملک میں رہوں گا۔ اپنی بات انہوں نے کہا کہ عمران ریاض خان نے کہا کہ میں نے جو کمایا ادھر ہی پراپرٹی خریدی اور ادھر سب کچھ خرچ کیا۔ مجھے امید ہے کہ یہ ملک ایک دن ٹھیک ضرور ہوگا اور اس ملک نے ہمیشہ ایسا نہیں رہنا۔ عدالت نے اینٹی کرپشن کی جانب سے عمران ریاض کے جسمانی ریمانڈ کی درخواست پر پہلے فیصلہ محفوظ کر لیا اور اس کے بعد استدعا مسترد کرتے ہوئے عمران ریاض خان کو بھیج دیا جوڈیشل ریمانڈ پر جیل۔ یہ آج کی عمران ریاض خان کی تو بنیادی بات یہی ہے جی کہ ہماری جو اس وقت میں بار بار کہوں گا ڈائریکٹ بات کرتے ہیں، اور آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب سے میں یہ ضرور کہوں گا کہ وہ ذرا سوچیں، غور کریں کہ جو کچھ پچھلے 22-24 مہینے سے اس ملک میں ہو رہا ہے اور جب سے انہوں نے آرمی چیف کا عہدہ سنبھالا ہے اس وقت سے لے کر بعد آج تک جو کچھ ہو رہا ہے، کیا یہ پاکستان کا قومی مفاد اسی میں ہے کہ الیکشن چوری کیا جائے اور الیکشن چوری کر کے اور مینڈیٹ چوروں کو ملک حوالے کیا جائے، اور ان مینڈیٹ چوروں کو حوالے کیا جائے جنہوں نے پاکستان کی معیشت کا ستیہ ناش کیا اور پاکستان کی صحافت کا، عدالت کا اور ایون فوج کا بھی ستیہ ناش کیا۔ تو وہ ذرا سوچیں اس بات پہ، اور امید ہے کہ وہ سوچیں گے تو یقیناً ان کو کوئی نہ کوئی اللہ تعالیٰ ان کو صحیح راستہ دکھائے گا، اور اگر نہیں سوچیں گے تو ظاہر ہے پھر اللہ تعالیٰ جو ہیں خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی جسے نہ ہو خود اپنی حالت کے بدلنے کا خیال جس کو نہ آتا ہو تو وہ نہیں ہوتا جی۔ صورتحال آگے چلتے ہیں جی۔ عمران خان صاحب، عمران ریاض خان اور عمران خان دو ہی اس وقت بڑے مسئلے بنے ہوئے ہیں، اور نہ ہی عمران ریاض خان اور نہ ہی میڈیا کے جو لوگ ہیں، جو سرفرے لوگ ہیں، وہ اپنی بات سے ہٹ رہے ہیں۔ عمران ریاض خان نے آج بھی پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگایا اور آج بھی وہ بالکل حشاش بشاش نظر آئے، اور انہوں نے کوئی ایسی نہیں کی۔ وہ کئی دفعہ پہلے بھی 140 دن انہوں نے سوچتیں برداشت کی اور ان پہ تشدد کیا گیا، بدترین قسم کا تشدد کیا گیا، اور ان کی فیملی کو بھی جو ہے وہ ذہنی اذیت جو ٹارچر ہے دیا جا رہا ہے وہ بھی بدستور جاری ہے۔ اب دوسری طرف عمران خان صاحب ہیں۔ عمران خان صاحب اڈیالہ جیل، آج انہوں نے پھر میڈیا کے ساتھ ان کا انٹریکشن ہوا ہے، کیونکہ آج احتساب عدالت لگی تھی، نئے احتساب عدالت کے جج آ چکے ہیں اور ان کی عدالت لگی آج اڈیالہ جیل میں دوبارہ، اور اڈیالہ جیل میں جو کاروائی آج نہیں بڑھ سکی اور انہوں نے صرف حاضری لگائی، عمران خان صاحب کی حاضری لگائی، اور القادر ٹرسٹ میں بشرا بی بی کو بھی لے جایا گیا تھا، ان کی بھی حاضری لگی۔ دونوں کی حاضری لگانے کے بعد سماعت جو ہے وہ 27 فروری تک ملتوی کر دی گئی اور اب آئندہ سماعت ہوگی۔ انہوں نے عمران خان صاحب نے کیا کہا؟ عمران خان صاحب نے ایک تو یہ کہا کہ وہ آج IMF کو ہر صورت میں خط لکھیں گے اور خط لکھنے کا فیصلہ اٹل ہے، وہ اس میں جو کچھ لکھیں گے وہ خط بھی جاری کیا جائے گا اور اس خط میں بتایا جائے گا کہ پاکستان کو لوٹنے والے کون ہیں، پاکستان کو کون لوٹ رہا ہے، اور یہ مینڈیٹ چور جو آ رہے ہیں، مینڈیٹ چور قومی خزانے کو کیسے اچھے طریقے سے لک آفٹر کر سکتے ہیں۔ تو ان کا خط کل بہت زیادہ پریشر تھا کہ وہ خط نہ لکھیں، میڈیا کو بھی دیا گیا تھا، ایک میڈیا ایڈوائس جاری کی گئی تھی کہ جناب عمران خان کے اس معاملے کو لے کے بحث شروع ہو جائیں اور تمام ٹاک شوز میں
انہیں حکم دیا گیا تھا کہ اس کو آپ قومی سلامتی کے منافی اور قومی مفاد کے منافی قرار دے دیں کہ عمران خان صاحب نے یہ کیا کر دیا، عمران خان صاحب نے یہ کیا کر دیا۔ تو یہ سارے کل میں دیکھتا رہا ہوں، تمام ٹاک شوز کا ایک ہی موضوع تھا اور ایک ہی کانٹینٹ تھا، اور اس لیے تھوڑا بہت اندازہ ہوتا ہے کہ بات کہاں سے آ رہی ہے اور کیسے آ رہی ہے۔ تو ایڈوائس تھی، میڈیا ایڈوائس تھی کہ جناب آج آپ نے معاف نہیں کرنا، آج بہت لوز بال کروائی ہے عمران خان صاحب نے، آپ اس کو آپ لے ڈوبے جی۔ تو انہیں لے ڈوبے عمران خان صاحب نے آج پھر کہا کہ آج خط لکھا جائے گا اور خط میڈیا کو بھی جاری کیا جائے گا، اور ادھر آئی ایم ایف میں بھی یہ باز گشت پہنچ چکی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ جی سیاسی معاملات میں ہم نہیں آتے، لیکن ظاہر ہے جب خط آئے گا، ریکارڈ پہ آئے گا، تو آئی ایم ایف کو آفیشلی ایک ڈاکومنٹ دیا جائے گا کہ کس طریقے سے پاکستان کا مینڈیٹ چوری کیا گیا، پاکستان کا الیکشن چوری کیا گیا، اور پاکستان کی عوام نے کس کو منتخب کیا، اور اقتدار کس کو سونپا جا رہا ہے اور کون سونپ رہا ہے۔ یہ ساری باتیں جو ہے آئی ایم ایف کے ریکارڈ پہ آنا ضروری ہیں، کیونکہ آئی ایم ایف نے عمران خان صاحب سے رابطہ کیا تھا، پہلے جو بیل آؤٹ پیکیج دیا تھا، انٹرم بیل آؤٹ پیکیج دیا تھا، تو اس وقت آئی ایم ایف کی پوری ٹیم زوان پارک میں موجود تھی، اور ان کے ساتھ باقاعدہ طور پہ بریفنگ دی گئی تھی، اور ان سے ایشورنس لی گئی تھی اور کہ صاف شفاف انتخابات کروائے جائیں گے۔ تو آئی ایم ایف نے اس بات کو انشور کیا تھا کہ شفاف انتخابات ہوں گے، تو لہٰذا آئی ایم ایف کو واپس خط لکھا جانا کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے، بلکہ ان کو بتایا جائے گا کہ آپ نے ایک یقین دہانی کروائی تھی، تو آپ کی یقین دہانی کو بھی انہوں نے اگنور کیا، اور پاکستان کے جو ڈیفیکٹو رولرز ہیں انہوں نے پاکستان کا مینڈیٹ چوری کیا۔ یہ ساری باتیں موجود ہیں۔ دوسری جانب عمران خان صاحب نے جو ایک آج گفتگو کی ہے، وہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں کیونکہ بڑی دلچسپ گفتگو ہے عمران خان صاحب کی، اور انہوں نے یہ کہا کہ آج تو ایک تو انہوں نے کہا جی میرے دانت جو ہیں وہ ان کے علاج کے لیے انہوں نے احتساب عدالت کے جج صاحب سے درخواست دی، اور انہوں نے کہا جی کہ مجھے ڈاکٹر کی سہولت دی جائے، اور اپنے ڈاکٹر سے میں دانت اپنے معائنہ کروانا چاہ رہا ہوں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ 1.5 سال سے دانتوں کا طبی معائنہ نہیں کروایا، اور ڈینٹسٹ سے دانتوں کے طبی معائنے کی اجازت دی جائے پرسنل جو ہے، اور جیل والے ڈاکٹر سے میں نہیں کروانا چاہ رہا، ہو سکتا ہے یہ مجھے میرا دانت ہی نہ نکال دیں، ٹھیک کرنے کے بجائے خراب نہ کر دیں، اس لیے مجھے دی جائے جی۔ تو اس پہ کورٹ نے آرڈر کر دیا، اور سماعت جو ہے وہ ملتوی کرتی۔ ایک اور درخواست بھی عمران خان صاحب نے دی احتساب عدالت کے سامنے، اور احتساب عدالت کے جج ہیں جناب ناصر جاوید رانا صاحب، نام بتا دوں آپ کو، نئے جج آئے ہیں۔ ملزمان کی جانب سے جی احتساب عدالت میں 3 درخواستیں دائر کی گئیں، اور اس میں عمران خان صاحب کی جانب سے اہلیہ سے ملاقات کی درخواست دائر کی کر دی، عدالت نے فوری طور پہ منظور کر لی، اور ایک طویل عرصے کے بعد بشرا بی بی اور عمران خان صاحب کی ملاقات ہوئی، اور اس ملاقات میں ظاہر ہے اسٹریٹجی ڈسکس کی گئی، ایک دوسرے کا حال احوال پوچھا گیا، کیونکہ بشرا بی بی کافی علیل تھیں، اور ان کے بلڈ ٹیسٹ بھی ہوئے، سب کچھ ہوا ہے، اور ان کی صحت کے لیے درخواست بھی آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر کر دی گئی ہے جسٹس سمن رفعت امتیاز کی عدالت میں۔ تو احتساب عدالت میں جی وکلا صفائی کی جانب سے ریفرنس کی مکمل نقول کی 2 کاپیاں فراہم کرنے کی درخواست دائر کر لی، عدالت نے وہ بھی منظور کر لی، اور عمران خان کی جانب سے دانتوں کا طبی معائنہ کرانے کی درخواست بھی دی گئی، اور معائنے کی اجازت دی جائے، اور اس پہ کیا آرڈر آیا یہ ابھی تک ہمارے سامنے نہیں پہنچا جی۔ تو اس کے بعد عمران خان صاحب نے جو گفتگو کی وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ آئی ایم ایف کو خط لکھ دیا ہے، آج خط چلا گیا ہوگا، یہ انہوں نے اندر بتایا، اور باہر بیرسٹر گوہر نے یہ بتایا کہ آج خط بھیج دیا جائے گا اور میڈیا کو بھی جاری کر دیا جائے گا۔ عمران خان صاحب نے کہا کہ خط اس لیے لکھا ہے کہ اگر ایسے حالات میں ملک کو قرضہ ملا تو واپس کون کرے گا، اس قرض سے غربت بڑھے گی، جب تک سرمایہ کاری نہ آئی قرض بڑھتا جائے گا۔ سب سے پہلے ملک میں سیاسی استحکام لایا جائے، پہلے نواز شریف کی سلیکشن کے لیے اداروں کو تباہ کیا گیا، عدالتیں، نیب، سب کچھ تباہ کیا گیا، نواز شریف کو سلیکٹ کر سکیں، نواز شریف کے لیے مجھے 0 کیا گیا، پھر انتخابات میں دھاندلی کرائی گئی، اب کمشنر راولپنڈی کے انکشافات سامنے آ گئے ہیں، کمشنر کو اٹھا کر تشدد کا نشانہ بنایا گیا، ویگو ڈالا اٹھا کر لے گیا، اب سافٹ ویئر اپ ڈیٹ کر دیا ہے۔ یہ عمران خان صاحب نے آج بات کی ہے، اور اس طریقے سے معاملہ جو ہے جی وہ ختم نہیں ہو رہا، معاملہ آگے سے آگے بڑھتا جا رہا ہے، نہ ہی عمران ریاض خان قابو میں ہے اور نہ ہی عمران خان پیچھے ہٹنے کے لیے تیار ہیں۔ تو یہ اب تک کی اطلاعات ہیں، باقی انشاءاللہ خبریں اگلے ویلاگ میں دوں گا، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔